अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ व मिन क़ल्बिन ला यख़शअ व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दअवतिन ला युस्तजाबु लहा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिइज़्ज़तिही व जलालिही ततिम्मुस्सॉलिहात। तमाम शुक्र तमाम तारीफ़ अल्लाह सुब्हाना व तआला के लिए है कि जिसके इनाम के बाइस तमाम नेक काम मुकम्मिल होते हैं। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी अत्तफ़क्कुर व तदब्बुर बिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिक वल फ़हम लहू वल मआरिफ़त बिमआनी वन नज़र फ़ी अजाइबिह वल अमल बिज़ालिका मा बक़ीत इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। ए अल्लाह, आपकी किताब कुरान में से हमारी ज़ुबान जो पढ़ती है उसमें हमें तफक्कुर, तदब्बुर और उसकी समझ अता फरमाइए और उसके मायनों और अजाइबात की पहचान करवाइए, और जब तक हम जिंदा रहें इसके मुताबिक अमल करते रहें। बेशक आप हर चीज़ पर कुदरत रखते हैं। अल्लाह ताला की नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत क्या है? कुरान, ईमान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होना और कुरान, और फिर इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नेमतें हैं। इन नेमतों की कदर करनी चाहिए, इन नेमतों की कदर किया करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको इन नेमतों का शुक्र और कदर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीक लहू अहदन समदन लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुह व लकश शुक्र कुल्लुह व लकल मुल्कु कुल्लुह व लकल खल्कु कुल्लुह बियदिकल खैरु कुल्लुह व इलैका यर्जिउल अम्रु कुल्लुह। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिनल खैरि कुल्लिह व नऊज़ु बिका मिनश शर्रि कुल्लिह। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका थबाता फिल अम्री वल अज़ीमता अलर रुश्दी व नस्अलुका शुक्र निअमतिका व नस्अलुका हुस्न इबादतिका। ए अल्लाह, हम आपसे हर काम में साबित कदमी और रुश्द व हिदायत पर पुख्तगी मांगते हैं, और आपकी नेमतों का शुक्र अदा करने की तौफीक मांगते हैं, और आपकी अच्छी तरह इबादत करने की तौफीक मांगते हैं। इसी दुआ के साथ आज हम मुख्तसर खुलासा मज़ामीन कुरान में, जो हमारा स्पेशल दौरे कुरान का सिलसिला चल रहा है, उसमें हम 7वां पारा करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को कबूल फरमाए और हमें हक बयान करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। 7वां पारा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फरमाया व इदा समिअू मा उनज़िला इलर रसूल तरा अयुनहुम तफीदु मिनद्दमइ मिम्मा अरफू मिनल हक़ यक़ूलून रब्बना आमन्ना फक्तुबना मअश शाहिदीन। 11वें रुकू में पैगंबरों ने किन लोगों पर लानत की, हम ये पढ़ने जा रहे हैं।
اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے 7ویں پارے میں سورہ مائدہ کے آخری 6 رکوع ہم پڑھیں گے، یعنی رکوع یا 11 سے کیا اور تا 16 تک، اور سورہ انعام کے ابتدائی 13 رکوع شامل ہیں۔ سورہ مائدہ جو ہے وہ مدنی صورت ہے، ہم مدنی دور سے گزر رہے ہیں، اور شروع کرتے ہیں۔ پیغمبروں نے کن لوگوں پر لعنت کی؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کسی پر، کسی قوم پر لعنت کرنا، اللہ کی لعنت ہونا یا کسی رسول کی لعنت ہونا۔ اور جیسے کہ سب سے پہلے کون ملعون ہوا تھا، کس پر لعنت کی گئی تھی، اور مقام کیا تھا؟ جنت۔ مقام کیا تھا؟ آسمان، 7واں آسمان، اللہ کے حضور کھڑے ہو کر کس پر لعنت کی گئی تھی؟ ہم سب جانتے ہیں، ابلیس کو، شیطان کو پر لعنت کی گئی تھی، اور اس کے بعد جو ہے جنہوں نے اس کی راہ دیکھی، جنہوں نے اس کی راہ یعنی کہ اس کی پیروی کی، پھر وہ بھی جو ہے لعنت کیے گئے۔ فرمایا جب وہ کلام کو سنتے ہیں، جب ہم نے یہ پڑھی آیت کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، کہ جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترا ہے۔ کون؟ مسلمان تو سنتے ہی تھے، اور بھی مجلس میں لوگ آ کر بیٹھتے تھے نا، جو مدینہ میں آباد تھے۔ تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں، جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں، تو یہاں پر جو ہے جو ذکر ہو رہا ہے مومنین کا ہو رہا ہے، اور ہم اپنے جو اسلوب ہے اس کو ہم یہاں پر صحیح ڈائریکشن میں لے آئیں کہ جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں یعنی مومنین، تو جو رسول پر اترا ہے یعنی قرآن مجید، تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوں سے تر ہو جاتی ہیں، وہ بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار ہم ایمان لائے، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے، اور وہ کہتے ہیں کہ آخر کیوں نہ ہم اللہ پر ایمان لائیں، اور جو حق ہمارے پاس آیا ہے اسے کیوں نہ مان لیں، جبکہ ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کرے۔ ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسی جنتیں عطا کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جزا ہے نیک رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے، سمعنا و اطعنا والے لوگوں کے لیے۔ اس مجلس میں سبھی موجود ہوتے تھے۔ ہم پھر سے اسی طرف آتے ہیں کہ مدنی دور ہے، مدنی محفل ہے، مدنی مجلس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام کے علاوہ وہاں پر جو دوسری قومیں آباد تھیں وہ بھی بیٹھتے تھے، اور پھر جو ان میں سے اس طرح کی خوشی اور چیز کو دل میں اتار لیتے تھے تو پھر وہ مان بھی لیتے تھے۔ ٹھیک ہے، جن کا ذکر بہت آیا ہے قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ نے بہت تعریف کی ہے ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کا پاک کلام سنا اور ان کی آنکھیں آپ دیدہ ہو گئیں۔ یہ بہت خوبصورت آیت ہے، تعریف کے لائق۔ جو لوگ ہیں، اور آج بھی جو ہے قرآن مجید کی آیات سنتے ہوئے ہم جو ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری جو ہے آنکھیں بھیگ جاتی ہیں کہ اللہ تو کتنا محبت کرتا ہے، تو کتنا مہربان ہے، تو کتنا رؤوف الرحیم ہے، اور جو ہے کس طریقے سے اپنے بندوں کو اپنی محبت کا احساس دلاتا ہے، کس طریقے سے اپنے بندوں کو آگ سے بچانا چاہتا ہے۔ اور جب ہم غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں تو پھر جب ایسی آیات آتی ہیں تو پھر ہماری بھی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ خوبصورت الفاظ یہاں فرمائے ہیں، اور ان لوگوں نے کہا یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین۔ سورہ مائدہ کے 11ویں رکوع میں بیان کیا گیا کہ بنی اسرائیل میں سے کفر کرنے والوں پر حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ نے لعنت کی۔ کفر کیا ہے؟ کفر کیا ہے؟ کیا ہم نبیوں کو چھوڑ کر بتوں کو بنا لینا یہ کفر ہے؟ بت تو تھے، ہر دور میں ہی تھے، ان کے پیچھے بزرگ تھے، ہستیاں ہی تھیں، وہ تو ہر دور میں ہی تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن نبیوں نے کس چیز کی دعوت دی؟ ہر رسول نے کس چیز کی دعوت دی؟ اسلام کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی۔ اسلام کی دعوت کیوں رسول دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیوں دلواتا ہے؟ اس لیے کہ یہ امن میں آ جائیں،
ایمان لے آئے، امن میں آ جائیں، جہنم سے بچ جائیں، شیطان سے بچ جائیں، امن میں آ جائیں۔ ایمان، آمنا یؤمنو، ایمان، ہم، اسلام لانا امن میں لے آتا ہے۔ ایمان امن میں لے آتا ہے انسان کو، یعنی کہ وہ پھر جنت کی طرف چلتا ہے، اس کا جو سفر ہے دنیا کا وہ اچھا ہو جاتا ہے، خوبصورت ہو جاتا ہے، اللہ کی راہ میں چل پڑتا ہے، سیدھے راستے پر۔ لیکن جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کے رسولوں کی بات کا اور مانتے نہیں ہیں، نہیں ہم نہیں مانتے آپ کی بات، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتی آپ کی بات، آپ کیوں ہمارے بزرگوں کے دشمن بن گئے ہیں، ہم انہیں نہیں چھوڑ سکتے، تو یہ نہیں چھوڑ سکتے اور ہم آپ کی بات نہیں مان سکتے، اس کو کہتے ہیں کفر، اس کو کہتے ہیں کفر۔ ٹھیک ہے، انبیاء کی بات کو نہ ماننا اور انبیاء کی ساتھ جو ہے زیادتی کرنا اور ان کی بات کی اہمیت کو نہ سمجھنا، ایسے میں جو ہے کیا ہے کہ اس کو انکار کرنا ہی تو ہے، انکار کو کہتے ہیں کفر، کفرا۔ ٹھیک ہے، انکار کرنے والے کافر۔ جیسے ہی آپ لوگ کلاس میں انٹر ہوا کریں تو مائکس آف کر لیا کیجیے جی۔ اچھا، کفر کا مطلب ہم سمجھ چکے ہیں، مشرکین مکہ کو بھی کافر کہا گیا اور مشرک کہا گیا، کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی مددگار کے طور پر پکارتے تھے۔ ٹھیک ہے، آج کا بھی مسلمان اگر اللہ اس کے رسول کی بات آتی ہے اور وہ کہتے کہ نہیں ہم تو نہیں مانتے، 1400 سال پرانی باتیں ہیں، پتہ نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں یا نہیں صحیح کہہ رہے ہیں، ہم تو اپنے پیر بابا سے پوچھیں گے، وہ کہیں گے کہ صحیح ہے تو ہم مان لیں گے، یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کا کیا کر دیا، انکار کر دیا، اور فوقیت کس کو دی، اپنے اس شخصیت پرستی کو دی، اس شخص کو دی جس کے اس ہاتھ پر اس نے بیعت کی ہے، جس کو اس نے جنت میں جانے کا وہ بنایا ہوا ہے ذریعہ۔ یہ سارے واسطے وسیلے حرام ہیں، یہ شرک کی طرف لے جاتے ہیں انسان کو۔ ٹھیک ہے، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں سے کفر کرنے والوں پر لعنت کی، ان کا جرم یہ تھا کہ وہ اللہ کی نافرمانی میں حد سے تجاوز کرتے تھے، ان کا یہ جرم تھا کہ وہ اللہ کی نافرمانی میں حد سے تجاوز کرتے تھے اور دوسروں کو بھی برائیوں سے نہیں روکتے تھے۔ مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا، مسلمانوں کو تو ساتھ ساتھ تربیت ہو رہی ہے نا، ساتھ ساتھ کیوں بتایا جا رہا ہے یہودیوں اور عیسائیوں کی باتوں کو، کافروں کی، مشرکوں کی باتوں کو؟ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہیں اللہ تعالیٰ نے امن میں لے آیا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو امن میں لے آیا ہے، تم اس کے امن کی قدر کرو، جس چیز کی طرف وہ تمہیں لایا ہے اس چیز کی قدر کرو۔ مائک آف کر لیجئے سارا۔ جی ٹھیک ہے، تو امن میں آنا جو ہے خوش نصیبی ہے، تو ان کا یہ جرم تھا کہ وہ اللہ کی نافرمانی میں حد سے تجاوز کرتے تھے اور دوسروں کو بھی برائیوں سے نہیں روکتے تھے۔ مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا کہ یہودی اور مشرکین تم سے دشمنی میں بہت سخت ہیں۔ ادھر مدینہ کی یہودی اور ادھر مشرکین مکہ آپس سے رابطے رکھتے تھے، ادھر کی ادھر خبریں پہنچاتے تھے۔ اس کے برعکس عیسائی تم سے نرمی کا معاملہ رکھتے ہیں۔ عیسائیوں کو کون سی کتاب ملی تھی؟ انجیل، اور انجیل میں کیا تھی تعلیمات؟ اخلاقیات، وہ اخلاقی اعتبار سے وہ نرمی رکھتے ہیں، اللہ بتا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں ایسے خدا ترس لوگ ہیں جو تکبر نہیں کرتے، قرآن کی آیات سنتے ہیں تو رکت سے ان کی آنکھیں آنسو سے تر ہو جاتی ہیں، یعنی کہ جو اوپر جو ہم نے دیکھا رونے والے، وہ جیسے کہ نجاشی جو ہے وہ رو پڑا تھا جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی آیات سنائی تو وہ رو پڑا تھا۔ اسی طریقے سے قرآن کی آیات اگر کوئی کرسچن مل جائے، عیسائی مل جائے، تو اسے بڑے پیار سے، محبت سے، جیسے وہ بڑے اخلاق سے بات کرتے ہیں ویسے ان سے اخلاق سے بات کیجیے، انہیں پھر دعوت دیجیے، قرآن کی آیات سنائیے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کا ذکر سن کر خوش ہوتے ہیں۔
کہ ان کی آنکھیں جو ہیں آنسو سے تر ہو جاتی ہیں، کن کی؟ عیسائیوں کی۔ وہ پکار اٹھتے ہیں کہ ہم قرآن پر ایمان لائے، یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، اللہ نے ایسے سعادت مندوں کو جنت کی لازوال نعمتوں کی بشارت عطا فرمائی۔ لیکن جو ایمان نہیں لاتے ان پر کیا کی گئی؟ لعنت کی گئی۔ رکو نمبر 12، بنیاد جو جس سے ڈلی تھی لعنت کی، شیطان کے گندے ترین کام۔ سورہ مائدہ ہم پڑھ رہے ہیں اور اس میں اب تاکیدی حکم آ رہے ہیں۔ اب تمہیں جو ہے پڑھایا نہیں جا رہا، حکم دیا جا رہا ہے کہ اب تم نے یہ کرنا ہے اور کر کے دکھانا ہے اور نافذ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ نافذ کر کے دکھاؤ کہ دیکھو یہ خراب کام ہے جن میں جو ہے بہت سے جو ہے غلط اور گندے کام ہیں۔ 12ویں رکو میں عیسائیوں کو رہبانیت سے روکا گیا۔ رہبانیت کیا ہے؟ اپنے گھر بار چھوڑ کر جنگلوں پہاڑوں میں جا کر بیٹھ جانا، نہ شادی کرنا، اور نہ ہی جو ہے اچھے کپڑے پہننا، اور نہ ہی اچھا کھانا کھانا، اور کئی کئی دن بھوکے رہنا، اور کئی کئی دن جو ہے اس طرح سے یہ چیز جو ہے یہ اعتدال سے ہٹتی ہے، اعتدال سے ہٹتی ہے۔ جیسے کائنات ایک اعتدال میں چل رہی ہے نا عدل کے ساتھ، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہر چیز دنیا میں بھیجا ہے، تو دنیا میں ساری جو خوبصورتی ہے اس سے لطف اندوز ہونے کے لیے بھی کی بھی اجازت دی ہے۔ شادی کرو، بیوی بچے، اپنا گھر بناؤ، اپنی فیملی بناؤ، لیکن اس میں سب سے پہلے کس کو؟ اللہ، ایمان اور رسول کو شامل رکھو، اس کے طریقے پر کرو سب۔ لیکن عیسائیوں میں یہ چیز تھی کہ انہیں آگاہ کیا گیا کہ جس طرح حرام کو حلال کرنا درست نہیں، اسی طرح اللہ کی حلال کردہ نعمتوں کو حرام کرنا بھی منع ہے۔ ایک تو انہیں رہبانیت سے روکا گیا کہ دنیا میں رہ کر اللہ کو راضی کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو جو وقت کا رسول ہے۔ انہیں آگاہ کیا گیا کہ جس طرح حرام کو حلال کرنا درست نہیں، اسی طرح اللہ کی حلال کردہ نعمتوں کو حرام کرنا بھی منع ہے۔ اسی طرح اسی رکوع میں شراب اور جوئے کو شیطان کے گندے ترین کام کہا گیا ہے۔ جو بھی کلاس میں آئے آپ لوگ اپنے مائکس پہلے آف کیا کیجئے۔ اس رکوع میں شراب اور جوئے کو شیطان کے گندے ترین کاموں میں شمار کیا گیا ہے اور مسلمانوں کو ان خباثتوں سے باز رہنے کی تلقین کی گئی۔ شراب اور جوا اور شراب دونوں ہی بہت خراب چیزیں ہیں، دونوں ہی بہکا دینے والی ہیں، دونوں ہی بہت دور کی گمراہی تک لے جانے والی ہیں، اس لیے ان چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے۔ البتہ وضاحت کی گئی کہ ایسے لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہوگا جنہوں نے شراب کی حرمت کا حکم آنے سے پہلے شراب پی تھی۔ یعنی کہ اب سورہ مائدہ میں وہ حکم آ رہا ہے، اٹل حکم آ رہا ہے۔ اس سے پہلے شراب کی حرمت کی آیات آتی رہیں کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، یا اس کے قریب مت جاؤ، یا ایسی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ، لیکن اب بالکل نہیں استعمال کرنی، یہ حرام ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے اور ان کاموں کے قریب نہیں جانا، شراب اور جوئے کے، بس فیصلہ آ گیا، اب اس میں کوئی لچک باقی نہیں ہے۔ آپ یقین کریں جب یہ حکم آیا، مدنی دور ہے، تو صحابہ کرام کو جیسے جیسے پتہ چلتا کہ لوگوں نے اپنی شراب کے مٹکے جو تھے مدینہ کی گلیوں میں بہا دیے، مٹکے بھرے ہوئے تھے شراب سے، اور سب نے اپنے اپنے مٹکے انڈیل دیے۔ اسی طرح جب خچر کی گوشت کا حکم آیا کہ وہ بھی حرام ہے، وہ بھی اب نہیں کھانا، تو جن کی ہانڈیاں چڑھی ہوئی تھیں انہوں نے اپنی اپنی ہانڈیاں باہر انڈیل دی، اور یہ تھا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ البتہ وضاحت کی گئی کہ ایسے لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہوگا جنہوں نے شراب کی حرمت کا حکم آنے سے پہلے شراب پی تھی اور اب چھوڑ دی۔ اب اگر وہ باز آ جائیں تو سابقہ عمل پر کوئی باز پرس نہ ہوگی۔ ظاہر ہے جب حکم نہیں تھا، اب آ گیا ہے، سمعنا واطعنا کرنے والوں پر کوئی باز پرس نہیں۔ ہاں کوئی یہ سوچے کہ چلو یہ پڑی ہوئی ہے، ایک مٹکا دو مٹکا پی لیتے ہیں اور پھر بعد میں چھوڑ دیں گے، تو پھر ان پر پکڑ ہو سکتی ہے، پکڑ بھی ہو سکتی ہے، اگر معافی مانگ لے تو اللہ معاف بھی کر دے گا۔ لیکن جو سن کر سمعنا واطعنا
کیا انہوں نے؟ وہ مدینہ کی گلیوں میں بہہ رہی تھی شراب. یہ تھی یہ تھی تربیت، یہ تھا عمل. اسی طریقے سے قرآن مجید ہم سب جو ہے بغور مطالعہ تو نہیں پڑھ رہے ہوتے نا. ہر کسی نے تو نہیں پڑھا ہوا بغور مطالعہ کر کے قرآن مجید. کبھی دورہ قرآن کی مجلس میں آ گئے، ہم نے وہ آیات سن لی جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور جس پر عمل کرنے کا بہت اجر ہے، یا جس کی معافی مانگ کر معافی مل جائے گی، اور ہمیں پتہ نہیں تھا، تو ہم اس وقت اگر اس کو سن کر مان لیتے ہیں اور اپنی توبہ استغفار کر لیتے ہیں، اللہ کو منا لیتے ہیں، تو وہ بھی سمعنا و اطعنا ہی کی اس میں آ جاتے ہیں کیٹیگری میں. ٹھیک ہے. تو اپنے آپ کو سمعنا و اطعنا والے گروپ میں شامل فرمائیے، جو صحابہ کرام کا گروپ تھا، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، راضی ہو گیا اللہ ان سے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. ایسا خوبصورت ٹائٹل ان کو قیامت تک کے لیے مل گیا. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی سمعنا و اطعنا کی روش اختیار کریں. رکن نمبر 13 سورہ مائدہ. اب دیکھتے ہیں اب کس چیز کی تاکید آ رہی ہے. کثرت حق کا معیار نہیں. کثرت حق کا معیار نہیں. 13ویں رکوع میں وضاحت کی گئی کہ کثرت حق کا معیار نہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے قُل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك کثرت الخبیث. 100 آیت نمبر 100 المائدہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ ناپاک اور پاک دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، خواہ ناپاک شے کی کثرت تمہیں کتنی ہی متاثر کرے. ناپاک ناپاک ہے. اب جب شراب کی حرمت آ گئی تو صرف پینے سے تھوڑی منع کیا، اس کے بزنس سے، اس کی طرح اس سے جڑے ہوئے ہر چیز سے منع کر دیا گیا. مومن بندہ تو اس سے جڑی ہوئی ہر چیز سے ڈرے گا، بچے گا. میرے کام کی چیز نہیں ہے یہ، میں اس پہ اب دور ہوں. مجھے اب حکم نہیں ہے اس سے متعلق کسی بھی چیز میں ہاتھ ڈالنے کا. میں اس سے بچا ہوا ہوں اب، کیونکہ میرا رب ناراض ہو جائے گا. میں نے اس میں ہاتھ ڈالا تو میرا رب ناراض ہو جائے گا. یہ ہے خوبصورتی. اچھا، پھر ہم دیکھتے ہیں رکوع نمبر 14 بے مقصد سوالات مت کرو. بے مقصد سوالات انسان کو پھنسا دیتے ہیں. جیسے سورہ بقرہ میں جب گائے کا ذبح کرنے کا حکم آیا تو بنی اسرائیل نے کتنے سوال کیے. موسیٰ اپنے رب سے پوچھ کر بتاؤ کہ کیسا ہو، کیسا رنگ ہو، وہ کیسی ہو، وہ دکھنے میں کیسی لگتی ہو. آخر کار ان کو اس گائے کو ذبح کرنے کا حکم دے دیا کہ جو ان کے لیے مقدس تھی. وہ لوگ بھی گائے کی محبت رکھتے تھے. شرک ہے یہ، شرک. خیر بہرحال پھر انہوں نے وہ ذبح کی، پھنس گئے. تو 14ویں رکوع میں کثرت سے سوال کرنے کا سے منع کیا گیا. بے مقصد اور فرضی قسم کے سوالات کرنا پسندیدہ روش نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، آسمان سے وحی آ رہی ہے، کھلی کھلی آیات آ رہی ہیں، اب تم اس میں بھی سوالات کرو گے؟ کیا یہ کافی نہیں کہ نبی سامنے بیٹھا ہے، وہ آیات سنا رہے ہیں، واضح حکم آ رہے ہیں، واضح حکم احکامات آ رہے ہیں، کوئی مشتبہ آیات نہیں ہے، پھر اس پر سوال پر سوال. منع کیا گیا. مزید فرمایا کہ کسی اور کی بے عملی کو اپنی بے عملی کا جواز نہیں بنایا جا سکتا کہ اس کی وجہ سے ہو گیا. اس نے کہا تھا نا، نہیں، ہر شخص اپنے عمل کا خود جواب دے گا. ہر شخص بہت کانشیس رہیے، اللہ کی ناراضگی نہ ہو جائے، بس اللہ ناراض نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ کے رسول کی اطاعت سے انحراف نہ ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے. اس چیز کا خاص خیال رکھیں. مومن بندہ بہت کانشیس ہوتا ہے، اسے ہر وقت فکر ہوتی ہے میرا رب تو ناراض نہیں ہو جائے گا، کہیں میں غلط تو نہیں کر رہی. ہر شخص اپنے عمل کا خود جواب دے گا. اسے چاہیے کہ خود کو گناہوں سے بچائے اور دوسروں کی اصلاح کے لیے بھی حسب استطاعت کوشش کرتا رہے، کیونکہ یہ ذمہ داری ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمیں وہ منصب ذمہ داری دی گئی ہے جسے ہم نے نبھانا ہے. یا آپ لوگ دیکھیں کہ ہر رکوع میں تاکیدی حکم آ رہا ہے، ہر دوسرے تیسرے رکوع میں یہ حکم آ رہا ہے اپنی ذمہ داری یاد رکھو. مسلمانوں اپنی ذمہ داری یاد رکھو. تم امت محمدیہ بنا کر جو ہے بنائی گئی ہو. تم وہ خوش نصیب لوگ ہو جو آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہو، جن کی آخرت میں شفاعت قبول کی جائے گی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تقاضوں کو پورا کرنے والوں کے لیے جنت کی خوشخبری ہے.
اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تقاضے پورے کرنے کے لیے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ اس سے ہماری ڈائریکشن درست ہوگی، اس سے ہماری ڈائریکشن درست ہوگی۔ ڈائریکشن کیا ہے؟ عقیدہ، عقیدہ۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ ظلمات کیا ہیں؟ اندھیرے ہیں، اندھیرے ہیں، شرکی اندھیرے، بدعتی اندھیرے، گمراہی کے اندھیرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو گمراہی کے اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ اس کے دوست تو بنے، شرط ہے کہ اس کے دوست تو بنے۔ رکن نمبر 15 سورہ مائدہ کمپلیٹ ہونے جا رہی ہے، 16 رکو پر مشتمل۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا عجیب مطالبہ۔ اللہ اکبر۔ 15ویں رکو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے معجزات کا بیان ہے۔ کافی معجزات دیے گئے تھے نا ان کو، کہ وہ کیا کرتے تھے کہ مٹی کا وہ پتلا بناتے تھے، اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ پرندہ بن کر اڑنے لگتا تھا، اور لوگ جب آتے تھے ان کے سامنے سے کھانا کھا کر، تو وہ پیٹ دیکھ کر بتا دیا کرتے تھے کہ کیا کھانا کھا کر آئے ہو، اور جو ہے برس اور کوڑی کو وہ جو ہے ٹھیک کر دیا کرتے تھے، اللہ کے حکم سے کرتے تھے۔ یہ سارے کام اللہ تعالیٰ نے انہیں معجزات دیے تھے، اور کوئی بھی رسول اللہ کے حکم کے بغیر اپنے معجزے نہیں دکھا سکتا۔ تو جب حواریوں نے دیکھا کہ ہمارے رسول کو اللہ تعالیٰ نے اتنے معجزے دیے ہیں، اتنے معجزے دیے ہیں، تو جو ہے انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک عجیب مطالبے کا ذکر کیا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ایک ایسا دسترخوان نازل فرمائے جس پر لذیذ کھانے چنے ہوئے ہوں۔ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو من و سلوہ ملتا رہا تھا نا، یہ بھی وہی قوم تھی، لیکن تھوڑے عرصے بعد، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں آخری رسول ہیں، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پہلے رسول جو رسالت دے کر بھیجے گئے، ٹھیک ہے۔ تو وہ پرانی بات جو تھی وہ کہیں نہ کہیں ہوگی ذہن میں، کہ آسمان سے کھانا اترتا تھا۔ انہوں نے یہ فرمائش کر ڈالی کہ ایک ایسا دسترخوان نازل فرمائے اللہ جس پر لذیذ کھانے چنے ہوئے ہوں۔ ہواری ان کھانوں کو کھا کر یقین قلبی حاصل کر لیں۔ ان کی نیت خراب نہیں تھی، لیکن وہ ایمان کی کیفیت میں ہی ایک خواہش کر بیٹھے، ٹھیک ہے، کہ واقعی عیسیٰ کی تمام تعلیمات سچی اور برحق ہیں۔ یعنی شیطان بھی انسان کے ساتھ ہے نا، کس طرح سے انہوں نے مطالبہ بھی کیا، اور وہ ہماری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سچے ساتھی بھی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جو ہے کہ یقین، کہ ہمیں ہماری ان کھانوں کو کھا کر یقین قلبی حاصل کر لیں، تاکہ کہ واقعی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تمام تعلیمات سچی اور برحق ہیں، قلبی اطمینان کے لیے۔ اسی طرح قلبی اطمینان کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے کہا، فرمایا کہ اے اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں انہیں اطمینان دلا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی فرمائش کر دی دل کے اطمینان کے لیے۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی رہی، حواریوں نے بھی کر دی۔ اللہ نے فرمایا میں ایسا کر دوں گا، اللہ نے فرمایا میں ایسا کر دوں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں کے کہنے پر دعا کی اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں ایسا کر دوں گا، لیکن جس نے ایسا فرمائشی معجزہ دیکھنے کے باوجود کفر کیا تو اسے ایسی سزا دوں گا جیسی سزا کسی اور کو نہیں دی جائے گی۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نا، کہ میں تو تمہاری بات کر لیتا ہوں پوری، پھر تم نے بھی اگر میری بات نہیں مانی تو پھر تمہارا بھی پھر میں انجام بہت برا کروں گا، یہ بات یاد رکھنا۔ اور وہ آیت ہے، ہم پڑھ لیتے ہیں وہ آیت جو اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تکون لنا عیدا لأولین وآخرین وآیة منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ یہ آیت تھی کہ اللہ ہم پر آسمان سے ایسا قوام اتار۔ تو پھر یہ آیات جو ہیں بڑی خوبصورت ہیں، اور اس چیز کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے بیان کیا گیا، اور اس دعا کا ترجمہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہی ہوں۔ اللہ اکبر، مجھے مل جائیے۔
ہے، دیکھ رہی ہوں۔ اچھا، چلے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سورہ مائدہ میں آپ لوگ اس کو دیکھیے گا۔ جی یہ آ گئی ہے آیت ہمارے سامنے کہ فرمایا خدایا ہمارے رب ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل کر جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلوں پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، ہم کو رزق دے، اور تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر جواب میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایسا کر دوں گا، لیکن جس نے ایسا فرمائشی معجزہ دیکھنے کے بعد باوجود کفر کیا تو پھر ایسی سزا دوں گا جیسی کسی کو نہیں دی جائے گی۔ یہ چیز کیوں بتائی جا رہی ہے مسلمانوں کو؟ یعنی کہ ایسے تقاضے نہ کرو، ایسی فرمائشیں نہ کرو، ہم؟ اور پھر جو ہے کہیں مشکل میں نہ پڑ جاؤ۔ اوپر ہم نے پڑھا نا زیادہ سوالات مت کرو، سمے نہ باتاں نہ کرو بس۔ رکو نمبر 16، آخری رکو، روز قیامت اللہ کا سوال اور حضرت عیسیٰ کا جواب۔ اب یہ بہت اہم اور امپورٹنٹ آ رہا ہے، جسے آپ بہت سے لوگوں کو سنا سکتے ہیں عقیدے کی درستگی کے لیے، ٹھیک ہے۔ 16ویں رکو میں قیامت کے روز ہونے والے ایک مکالمے کا ذکر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا کہ کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو معبود بنا لو؟ کیونکہ عیسائیوں نے تو عقیدہ تثلیث بنا رکھا ہے نا، ٹرینیٹی جسے کہا جاتا ہے، عقیدہ تثلیث، تین خداؤں کا تو کانسیپٹ جو ہم سورہ نساء میں پڑھ کے آئے ہیں، اسی کا ہی یہاں پر جو ہے چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آیات صورتیں ملتی جلتی ہیں نا، ملائی جاتی ہیں۔ تو جو ہے انہوں نے تین خداؤں کا کانسیپٹ بنا لیا۔ کچھ عیسائی جو ہے اللہ، جبرائیل علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں۔ کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کو تین خداؤں کا کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ اس طرح کے، اور ایک فرقہ ہے جو کچھ کم ہی کرتا ہے، مطلب حضرت عیسیٰ کو تو ہر عیسائی مانتے ہیں خدا ہے، یہ نعوذ باللہ خدا کا بیٹا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ دیکھیں عیسائیوں کی عقیدے کی درستگی کے لیے کتنی پیاری بات کریں گے کہ اللہ حضرت عیسیٰ سے پوچھے گا کہ کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو معبود بنا لو؟ وہ کہیں گے کہ اے اللہ، اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو آپ کے علم میں ہوتا، آپ جانتے ہیں کہ میرے جی میں کیا ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے جی میں کیا ہے۔ یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سوال کو سن کر حیران اور پریشان اور سرپٹا جائیں گے کہ یہ کیا سوال ہو رہا ہے میرے ساتھ، میں نے تو ایسا کچھ نہیں نہ کیا، کہیں ہوا تو نہیں مجھ سے ایسا، جیسے ہم نے کبھی کوئی ایسی چیز نہ کی ہو اور ہم سے کوئی کہے کہ کیا آپ نے یہ کیا تھا، ہم سوچ میں پڑ جائیں گے کیا میں نے کیا تھا، کیا مجھ سے ہوا تھا، کہیں مجھ سے غلطی تو نہیں ہو گئی تھی۔ اس طرح سے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھیں کتنا پیارا جواب دے کے کہ آپ جانتے ہیں کہ میرے جی میں کیا ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے جی میں کیا ہے۔ اے اللہ، آپ کے جی میں کیا ہے؟ کیسا سوال ہے؟ اگر آپ شرک کرنے والوں کو عذاب دیں تو یہ آپ کا اختیار ہے، کیونکہ وہ آپ کے بندے ہیں۔ اگر آپ انہیں معاف فرما دیں تو تب بھی آپ زبردست اور حکمت والے ہیں۔ کتنے پیارے جواب ہوتے ہیں نا نبیوں کے، کتنی پیاری بات کرتے ہیں انبیاء، اللہ سکھاتا ہے ان کو۔ اللہ فرمائے گا کہ دنیا میں سچوں کو سچ بولنے کا نقصان ہوتا رہا، ہوتا ہے نا سچ بولنے کا نقصان، ایک اللہ کی عبادت کرو، مت جاؤ باقی دوسرے واسطے وسیلوں کی طرف۔ آپ ہمارے بزرگوں کو برا کہتے ہیں، آپ ہمارے بزرگوں کو برا کہتے ہیں، آپ کافر ہیں، آپ فلاں ہیں، آپ فلاں ہیں، آپ کو تمیز نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اللہ فرمائے گا کہ دنیا میں سچوں کو سچ بولنے کا نقصان ہوتا رہا۔ وہ سورہ یاسین میں ہم پڑھیں گے جب چوتھا شخص آیا تھا جس نے رسولوں کی تاکید کی تھی، تین رسول آئے تھے، تینوں رسولوں کی دعوت کو انہوں نے ٹھکرا دیا، پھر چوتھا شخص آیا تاکید کی کہ ان کی بات مان لو، یہ سچ کہہ رہے ہیں، انہوں نے اس کو اٹھا کر قتل کر دیا۔ سچ کہا تھا نا اس نے، قتل ہو گیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ذبح کر دیا گیا سچ کی بنیاد پر۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ
اللہ فرمائے گا اس وقت کہ دنیا میں سچوں کو سچ بولنے کا نقصان ہوتا رہا، لیکن آج کے دن ان کا سچ انہیں فائدہ دے گا۔ آج انہیں ہمیشہ کے لیے ایسے باغات میں داخل کر دیا جائے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہی ہے عظیم کامیابی، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، آمین۔ لیکن یہاں بات تھوڑی سی پیچھے چلتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایسا سوال ہوگا کہ وہ ایک دم سے پریشان ہو جائیں گے، لیکن یہ جو تین خداؤں کا کانسیپٹ ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بھی 100 سال کے بعد جو ہے، جو کتاب لکھی گئی بائبل، 100 یا 200 سال کے بعد لکھی گئی تھی، اور لکھنے والے بھی جو تھے وہ بس ایک غلط عقیدہ بنا گئے، ٹرینیٹی دے گئے، تین خداؤں کا کانسیپٹ دے گئے۔ 200 سال کے بعد، 100 یا 200 سال کے بعد بائبل لکھی گئی تھی، اور پھر اس میں اتنی تکفیر ہوئی، اتنی اس میں جو ہے وہ چیزیں بدل دی گئیں، اور اتنا سب کچھ بدل دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہیں نہ کہیں ایک چیز سنبھالے رکھی، اور اس چیز کے ذریعے سے بہت سے عیسائی ہدایت پر آتے گئے، کہ عیسیٰ علیہ السلام جاتے جاتے کہہ گئے تھے کہ میرے حواریوں، میں جو ہے میں جا رہا ہوں، اور میرے پاس ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، تم اس کی پیروی کرنا۔ وہ اپنے بعد آنے والے رسول یعنی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کر کے گئے تھے، بتا کر گئے تھے کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا، تم اس کی پیروی کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ اٹھا لیا، عیسیٰ علیہ السلام کو۔ قیامت کے نزدیک وہ دوبارہ آئیں گے، کیا وہ عیسائیت کی دعوت دینے آئیں گے؟ نہیں، وہ مسلمان امت محمدی بن کر آئیں گے، اور جب عیسائی ان کو گھیریں گے ہمارا مسیحا آ گیا، تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے تم کون ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم تو آپ کی جان ماننے والے عیسائی ہیں۔ وہ کہیں گے میں تو تمہیں نہیں جانتا، نکلو یہاں سے، دور ہٹو مجھ سے۔ تو تب وہ لوگ ایمان لائیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں گے، پھر ایک لشکر تیار ہوگا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی جو طاقت ہوگی، پھر وہ مل کر جو ہے پھر شیطانی لشکروں کا مقابلہ کریں گے۔ اب وہ وقت بہت دور نہیں ہے اب، کیونکہ حالات اور واقعات اور ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ اچھا، اب ہم سورہ فاتحہ کے بعد بیچ میں جو ہم نے صورتیں پڑھی، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، مسلسل مدنی صورتیں تھی۔ اب ہم مکی دور کی طرف آ رہے ہیں، مکی صورت ہم پڑھنے جا رہے ہیں، سورت انعام مکیہ، مکی صورت ہے۔ رکن نمبر 1، عنوان ہے مشرکین مکہ پر اتمام حجت۔ اب شرک کی بات آئے گی، اور شرک کو سمجھنا ہے کہ شرک کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ اللہ تعریف کے لیے، تعریف اللہ کے لیے ہے، تعریف سب کی سب اللہ کے لیے ہے، جس نے زمین اور آسمان بنائے، روشنی اور تاریکیاں پیدا کی۔ پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہرا رہے ہیں، دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہرا رہے ہیں، یعنی کہ جو انہوں نے لڑیاں بنا رکھی ہیں، رسیاں بنا رکھی ہیں، اور یہ اب میں یہ الفاظ استعمال کرتی ہوں، واسطے وسیلے بنا رکھے ہیں، تعظیم کے لیے چیزیں بنا رکھی ہیں، تعظیمی چیزیں جو بنا رکھی ہیں انہوں نے، یہ وہ چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے، مشرکین مکہ پر اتمام حجت اب یہاں پر آئے گی کہ سب تعریف تو اللہ کے لیے ہے، ساری کائنات تو اللہ نے بنائی ہے، سب کو تو رزق اللہ دے رہا ہے۔ آپ سب کو جب ماں کے پیٹ میں تھے تو آپ کو کس نے رزق دیا؟ اس وقت وہاں پر کون رزق پہنچا رہا تھا؟ کیا آپ نے وہاں کوئی وسیلہ مانگا تھا؟ کیا آپ نے وہاں کسی بزرگ کو پکارا تھا؟ وہاں کون تھا؟ ماں کے پیٹ میں کون تھا؟ کون پرورش کر رہا تھا؟ کون رزق دے رہا تھا؟ کس نے 9 ماہ ماں کے پیٹ میں تمہاری پرورش کی؟ کون وہاں تمہاری حفاظت کر رہا تھا؟ کس نے وہاں تمہارے دل میں جان ڈالی؟ کس نے وہاں تمہارا دل بنایا، تمہیں روح ڈالی؟ کس نے تمہاری آنکھوں کو کٹ لگایا؟ کس نے تمہارے کانوں کو کٹ لگایا؟ کس نے تمہارے ناکوں کو کٹ لگایا؟ کس نے تمہارے ہونٹوں کو کٹ لگا کے شفتین بنائے؟
دو ہونٹ بنا دیے. کون ہے جو انگلیوں کے کٹ لگا رہا تھا اس وقت؟ کون ہے جو ناخن بنا رہا تھا اس وقت؟ کون ہے جو بینائی دے رہا تھا اس وقت؟ کون ہے جو ماں کے پیٹ میں بچے کو خوب وہ گھوم رہا ہے، حرکت کر رہا ہے، ماں سو رہی ہے، بچے کی حرکت سے اٹھ جاتی ہے، اس کو پیار کرتی ہے، پیٹ پر ہاتھ پھیرتی ہے، میرا بچہ کھیل رہا ہے، وہ پیار ہی پیار میں اس سے باتیں کرتی ہے. کون پال رہا تھا اس کو وہاں پر؟ ہمیں کون پال رہا تھا؟ کوئی واسطے وسیلے تھے؟ کوئی پیر بابے تھے؟ کوئی بزرگ ہستیاں تھیں؟ کوئی تعظیمی چیز تھی؟ نہیں، اللہ ہی تھا. اور دنیا میں آنے کے بعد بھی اللہ ہی ہے، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ ہی رہے گا. وہی خالق، وہی رازق، وہی مالک، وہی معبود، اس کے جیسا کوئی نہیں. اللہ نے انسانوں کو رسول کیوں بنایا؟ رکو نمبر 1 کا عنوان ہے، اللہ نے انسانوں کو رسول کیوں بنایا. مشرکین مکہ کا اعتراض تھا نا کہ انسان بھی رسول ہوتے ہیں. پہلے رکو میں مشرکین مکہ کو آگاہ کیا گیا کہ وہ حق کو جھٹلا چکے ہیں، لہٰذا اب ان پر اللہ کی طرف سے عذاب آ کر رہے گا. اس رکو میں قریش کے اس اعتراض کا جواب بھی دیا گیا کہ اللہ نے کسی فرشتے کو رسول بنا کر کیوں نہ بھیجا. اعتراض کرتے تھے فرشتہ کیوں نہیں آیا، فرشتہ آئے نا ہم پھر مانیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کی اس اعتراض کا جواب دیا. فرمایا گیا کہ اگر اللہ فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتا تو اسے بھی انسانی صورت میں بھیجتا، کیونکہ انسانوں کے لیے نمونہ انسان ہی بن سکتا ہے. مشرکین کو پھر بھی وہی شبہ لاحق ہوتا جس میں وہ اس وقت مبتلا ہیں. اس شبے نے ان کو نامراد کر دیا. اللہ کو مانتے تھے، فرشتوں کو بھی مانتے تھے، جبھی تو کہہ رہے ہیں کہ فرشتہ کیوں نہیں آیا. ہم شیطان کا بھی کانسیپٹ تھا ان کے ذہنوں میں. ارے اللہ کی گھر کی جو حفاظت کرتے ہوں، اللہ کے گھر کی جو عبادت کرتے ہوں، اللہ کے گھر آنے والوں کے لیے جو بھر بھر کر تھال شوربے میں بھگو کر روٹی کھلانے والے ہوں، گرمیوں کی دنوں میں، سخت گرمی کے دنوں میں ستو گھول کر کے پلانے والے، حاجیوں کی خدمت کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ کو مانتے ہیں تو کرتے ہیں نا. اللہ کو مانتے تھے وہ، لیکن ضد پڑ گئی تھی ان کو. آج بھی جو مسلمان ہیں وہ اللہ کو مانتے ہیں، کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں. ہم، ہاں، لیکن یہ ہم بزرگوں کو نہیں چھوڑ سکتے. ہم، بزرگ نہیں چھوڑ سکتے ہم. یہ وہی بڑی ساری ڈڑیاں رسیاں چلتی چلی آ رہی ہیں جو مشرکین مکہ کی بیماریاں تھیں نا، وہ ساری بیماریاں آج بھی موجود ہیں. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنفس نفیس ان کا تزکیہ کرنے کی کوشش کی، ان کو ایمان کی طرف بلایا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا. اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انکار کیا گیا. اور آج اب امت محمدیہ کے وہ لوگ جو اس چیز کی دعوت دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ان کو مار دھاڑ کر کے، ان کو جو ہے ظلم کر کے، ان کو تکلیفیں دے کر، اذیتیں دے کر، اور کافر کہہ کر، اور بد کردار کہہ کر، اور نہ جانے کیا کیا کہہ کر اس کو جو ہے فارغ کر دیا جاتا ہے کہ تم تو مسلمان ہی نہیں ہو. ہم ہیں سچے پکے مسلمان تو. اللہ کے رسولوں کو بھی تو لوگوں نے بہت اذیتیں دی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا نہیں کہا گیا. وہ دیکھو جادوگر جا رہا ہے، جو بھی اس کے پاس جاتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے. وہ دیکھو مجنون جا رہا ہے، وہ دیکھو اس کے پاس اور کوئی کام ہی نہیں، جب دیکھو کھڑا ہوا ہے قرآن سنا رہا ہے لوگوں کو. شور مچاؤ تاکہ لوگ اس کی بات نہ سنیں، غل مچاؤ تاکہ لوگ اس کی بات نہ سنیں. وہ باش لڑکے مکہ کے جو ہیں وہ آ جاتے تھے، دور کھڑے ہو کے شور مچاتے تھے، لوگ منتشر ہو جاتے تھے، پتہ نہیں کیا ہوا کیا ہوا. قرآن کی آیات نہیں سننے دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تذلیل کرتے تھے مشرکین مکہ، اتنی تذلیل کرتے تھے، اتنی تکبیر کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی اذیت سے گزرتے تھے. 13 سال مکی دور کے، جس میں 3 سال خفیہ دعوت کے تھے، اور جو 10 سال تھے وہ اعلانیہ دعوت کے تھے، جس میں 3 سال جو تھے وہ بہت اذیت کے بھی تھے. 3 سال خفیہ دعوت کے، 3 سال ایک اور دور آیا تھا ان پر، قحط کا دور آ گیا تھا، مسلمانوں کی سخت آزمائش تھی. امت مسلمہ کی شرک سے حفاظت. امت مسلمہ کی شرک سے حفاظت.
दूसरे रुकू में अल्लाह की बड़ाई को इस तरह बयान किया गया। अल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब फरमा रहे हैं और फरमा रहे हैं कि व यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहू इल्ला हू व यमसस्का बिखैरिन फहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर अल्लाह आपको दे कोई तकलीफ तो उसे अल्लाह के सिवा दूर करने वाला नहीं, और अगर वो आपको अता करे कोई भलाई तो वो हर चीज पर कादिर है। ये जो आयत आ रही हैं, कुरान मजीद एक मोजज़ा है। हम बहुत सारी ऐसी कैफियत से गुजर रहे होते हैं कि कुरान की ऐसी आयत आती हैं जो हमें लगता है कि ये मेरे लिए ही है, इस वक्त ये मेरे ही लिए है। मेरे रब ने मुझे बड़ी अच्छी तसल्ली अता फरमाई है कुरान से। हर इंसान किसी न किसी परेशानी, किसी मुश्किल, किसी तकलीफ, किसी बीमारी में मुब्तला होता है। हर इंसान, हम सारी बहनों में जितने भी हम यहाँ हैं मौजूद, हम में भी कोई ना कोई किसी न किसी परेशानी में मुब्तला हैं। आयत को गौर से देखिए। व यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहू इल्ला हू व यमसस्का बिखैरिन फहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। ए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अगर अल्लाह आपको दे कोई तकलीफ तो उसे अल्लाह के सिवा कोई दूर करने वाला नहीं, और अगर वो आपको अता करे तो कोई भलाई वो हर तो कोई भलाई अगर वो आपको अता करे तो वो हर चीज पर कादिर है। आप सब्र कीजिए, आप सब्र कीजिए। आपसे पहले भी अंबिया पर मुश्किलें आजमाइशें आती रहीं। ये सब वक्ती हैं। आप अपनी जिम्मेदारी भरपूर निभा रहे हैं, हम आपसे खुश हैं। ये आयत वाज़ेह करती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजीम तरीन रसूल होने के बावजूद अल्लाह के बंदे और उसके सामने आजिज हैं। यानी कि होगा वही जो अल्लाह चाहेगा, हो वही रहा था। अल्लाह के रसूल की तकफीर हो रही थी, तकजीब हो रही थी, तजलील हो रही थी। आप सल्लम सब्र से अपना काम करते चले जा रहे हैं। हर रोज कुरान उठाया बाहर आ गए, हर रोज कुरान उठाया बाहर आ गए। मक्का की गलियों में इस कोने पे खड़े हैं, अगर इधर नहीं कोई सुनने वाला उस कोने पे खड़े हैं, इस गली में खड़े हैं, उस बाजार में खड़े हैं। कितनी कोशिशें कर रहे हैं। हम्म कि अल्लाह का हुक्म आ रहा है, और खुशी इतनी, राहत इतनी कि पहली वही जब आई तो डर गए, खौफ में मुब्तला हो गए, और दूसरी वही अल्लाह ताला ने थोड़ी थोड़ी लेट कर दी। सूरे मुजम्मिल की जो मुद्दसिर की या मुजम्मिल की जो आयत थी, थोड़ी लेट कर दी, तो अब इंतजार होने लगा। या अल्लाह, यानी कि उस चीज में इतना लुत्फ था कि शुरू में तो वो डर गए, घबरा गए, कि लिहाफ ओढ़कर लेट गए। अम्मा खदीजा ने आपको तसल्ली दी कि नहीं, आपको कुछ नहीं होगा, आप परेशान नहीं हो। आप वाकई अल्लाह के रसूल, आप तो सखी हैं, आप तो लोगों की इतनी खिदमत करते हैं, आपने तो कभी कोई गलत काम नहीं किया, आप पर कैसी तकलीफ आ सकती है। इतने प्यारे अल्फाज से तसल्ली दी, और फिर अपने फुफीजाद भाई के पास ले गई जो जानते थे आखिरी रसूल की निशानियां। फिर जब बताई तो तसल्ली हो गई। फिर भी जरा घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, खौफ में मुब्तला हैं। जिब्रील अमीन आए थे ना पहली मर्तबा, झंझोड़ दिया था उन्होंने। अच्छा, आप सेकंड टाइम के लिए इंतजार, जुस्तजू, अल्लाह यानी कि कितनी कितनी कैसी कैफियत है। पहले खौफ में मुब्तला हो गए, अब इंतजार हो रहा है, अब इंतजार हो रहा है। हम्म जैसे मैं एक ख्वाब की मिसाल दिखा बताती हूँ आप लोगों को, कि इंसान कभी ख्वाब देखता है, बहुत ही खूबसूरत ख्वाब देखता है, बहुत ही प्यारा ख्वाब देखता है, तो उसे वैसे ही ख्वाब का इंतजार होने लगता है कि अल्लाह वैसा ख्वाब दोबारा नहीं आए। हम्म? कि अल्लाह वैसा ख्वाब दोबारा दिखा दे। हम्म? अल्लाह ताला झलकियां दिखाता है ना, कभी ख्वाब के जरिए, कभी असल हकीकत में भी। ऐसे ऐसे मंजर आ जाते हैं आंखों के सामने, ऐसे ऐसे वाकयात हो जाते हैं। ये अल्लाह की मेहरबानियां ही तो है, और क्या है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही आई, और फिर आप इतना खुश हुए और खुशी खुशी निकल रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, लोगों की बातें ताने सुन रहे हैं, लेकिन नहीं, लगे हुए हैं, लगे हुए हैं अल्लाह की मोहब्बत में, अपनी जिम्मेदारी को इतनी बखूबी निभा रहे हैं। मदनी मक्की दौर की झलकियां दिखा रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि मक्की दौर वाजिर है आप लोगों के सामने।
کہ بھی ہم لانگ ٹائم مدنی دور سے گزر کر آئے ہیں، جو اسلامی بنیاد کی، اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی جا چکی. لیکن اس سے پہلے کیا ہوتا رہا وہ سیکھنا ہے نا. کہ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظیم ترین رسول ہونے کے باوجود اللہ کے بندے اور اس کے سامنے عاجز ہیں. یہاں بہت پہنچی ہوئی سرکاریں ہوتی ہیں، وہ بہت پہنچی ہوئی ہیں، وہ سارے بیڑے پار لگا دیں گی، وہ سارے کام بنا دیں گی. یہاں رسول عاجز ہے اللہ کے آگے، اور ان کے پہنچے ہوئے بزرگ ہستیاں جو ہیں وہ اللہ کے آگے عاجز نہیں ہیں. وہ رسولوں سے بڑھ گئے، نعوذ باللہ. اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول عظیم ترین رسول ہونے کے باوجود اللہ کے بندے اور اس کے سامنے عاجز ہیں. وہ عبد ہیں، معبود نہیں. اگر ایسی آیات قرآن میں نہ ہوتی تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدائی میں شریک کر دیتے، نعوذ باللہ. جیسے یہود اور عیسائیوں نے اپنے اپنے پیغمبروں کے ساتھ ظلم کیا ہے نا. یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو بنا لیا اللہ کا بیٹا، اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بنا لیا. اور پھر شیطان تو طاق میں ہے نا کہ اب مسلمانوں کو بھی کسی طریقے سے اسی غلو میں لگا دوں. چلو قابو نہیں آئے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر کے گئے آخری وقت تک، روتے رہے اس ظلم سے بچنے کے لیے کہ میری امت اس میں مبتلا نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے انہیں اس چیز سے تو بچا لیا، لیکن انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے جو پیر بابے ہیں ان کو پہنچا دیا بہت بلندی پر. کسی نے کمی تھوڑی چھوڑی ہے، کسی نے کمی نہیں چھوڑی. یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ نے تو اللہ کی اولادیں بنا ڈالی. اور اب اس دور میں پہنچی ہوئی سرکاریں چل رہی ہیں، پہنچی ہوئی سرکار. چلیں دیکھتے ہیں کہاں پہنچ گئیں وہ. اچھا، اب ہم یہاں پر پھر تسلسل کرتے ہیں یہاں پر کہ اگر ایسی آیات قرآن میں نہ ہوتی سمجھانے کے لیے تو ہم بھی خدا نخواستہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدائی میں شریک کر دیتے. ویسے تو بہت سے لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نور کہنا شروع کر دیا ہوا ہے. نورانی کیا کہتے ہیں. اور تو پیروں بابوں کو بھی یہ کیا کہتے ہیں، نورانی نور، اور ہر بلا دور، اور پتہ نہیں کیا کیا کس طرح کے الفاظ آ گئے ہیں. یہ کیا چل رہا ہے یہ معاشرے میں. نورانی نور، ہر بلا دور، یہ میری زبان پر ابھی آ گیا، ورنہ میری زبان پر کبھی اس طرح سے الفاظ نہیں آ جاتے. اللہ تعالیٰ لے آتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اگر ایسی آیات قرآن میں نہ ہوتی تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدائی میں شریک کر دیتے، جیسے یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ یہ ظلم کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی محبت ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اتنی محبت کسی امت کو اپنے نبی سے نہ تھی. کیسے عاشق رسول بنے پھرتے ہیں نا، مدنی بھائی مدنی بھائی، ہری پگڑی پہنی ہوئی ہے، درود پاک پڑھ رہے ہیں، تسبیح پکڑی ہوئی ہے. لیکن انہوں نے ایک جو ہے پہنچی ہوئی سرکار بھی پکڑی ہوئی ہے، ساتھ ساتھ شرک کی گندگی بھی چل رہی ہے ساتھ ساتھ، اور عشق و معاشقی بھی چل رہی ہے ساتھ ساتھ. عاشق رسول کہتے ہیں خود کو، اور کرتے ہیں دغا بازی رسول سے. وہ تو وہاں جا کر پتہ چل جائے. اتنی محبت کسی امت کو اپنے نبی سے نہ تھی جتنی ہمیں ہے. اسی رکوع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے ثبوت کے طور پر بیان کیا گیا کہ یہودی تو رات میں بیان شدہ نشانیوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے سگے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. یہودی بڑی ذہین قوم، یہودی بڑی عالمانہ قوم، یہودی بڑی سمجھدار قوم. اللہ تعالیٰ نے تمام جہان والوں پر ان کو فضیلت دی خوبیوں کی وجہ سے. تو یہ معمولی بات نہیں تھی، چنا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو. بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ یاد دلاتا ہے نا بقرہ میں، سورہ بقرہ میں، یاد کرو میں نے تمہیں فضیلت دی تھی، تم نے قدر نہ کی. کوئی بات یہاں رہنا چاہے،
हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत करते हैं, और जो मोहब्बत करने का तकाजा है उसके उस तकाजों के साथ मोहब्बत करते हैं। यानी मोहब्बत का मतलब है इताअत रसूल करना। इताअत रसूल, अल्लाह के रसूल, अल्लाह उसके रसूल के हुक्म की बात आ गई, समय ना वाताना करना, सहाबा इकराम के तरीके पर चलना, यही सही कामयाबी है। अड़िया तड़िया नहीं करना, नहीं हम नहीं मानते। पहले हम अपने पीर बाबा से पूछेंगे, वो कहेंगे तो हम मानेंगे। हम अपने मौलवी मुल्ला से पूछेंगे, फिर हम मानेंगे। तो ऐसी सख्तियां, ऐसी जो दीवारें हैं और है ना ये बैरियर्स, इनसे इनसे बच जाएं। खुद कुरान खोल कर पढ़ें। टाइम हमारा बहुत ज्यादा ना हो जाए, हम चलते हैं आगे। रुकन नंबर 3, हक को झुटलाने की सजा मिलकर रहेगी। यानी कि एक आप लोगों को मंजर कशी तो कर दिया, अब आपके सामने में रवानगी से चलूंगी, समझ में आ जाएगी हर बात। तीसरे रुकन में बताया गया कि सरदारान कुरैश बज़ाहिर तो गौर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान का बयान सुनते सुनते हैं, लेकिन बाद में कहते हैं कि ये तो महज गुज़िश्ता कौमों की दास्तानों का बयान है। गुज़िश्ता कौमों की बातें क्यों सुनाई जाती थी मक्की दौर में? कि उन पर देखो, उन्होंने नबियों की बात नहीं मानी थी, तो उन पर कैसे अजाब आया, कैसे टूट कर अजाब आया, कैसे अल्लाह ताला ने उनको तबाह और बर्बाद कर दिया, कैसे अल्लाह ताला ने उनको जमीन में धंसा दिया। क्या तुम डरते नहीं? तुम में रसूल मौजूद है, क्या तुम डरते नहीं उस अल्लाह के अजाब से? अल्लाह को मानते भी हो और उसकी मानते भी नहीं हो। कहते हैं कि ये तो महज गुज़िश्ता कौम की दास्तानों का बयान है। वो खुद भी गुमराह होते हैं और दूसरों को भी गुमराह करते हैं। दावा करते हैं कि असल जिंदगी बस दुनिया ही की है और इसके बाद कोई जिंदगी नहीं। यानी मना करने के 100 बहाने। काश वो तसव्वुर करें, जब रोजे कयामत अल्लाह के सामने खड़े होंगे, अल्लाह पूछेगा कि क्या आखिरत की ये जिंदगी हक है या नहीं। अल्लाह पूछेगा उनसे, वो कहेंगे कि बिल्कुल हक है। लेकिन उस वक्त हक को मान लेना फायदा मंद ना हो, लेकिन उस वक्त हक को मान लेना क्या फायदा होगा वहां पर पहुंचकर, जब सजा और जजा सामने है। उस वक्त तो नहीं कोई काम आएगा। उन्हें हक को झुटलाने की सजा मिलकर रहेगी, क्योंकि उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनफ्स नफीस पाकर इनकार कर दिया। बनफ्स नफीस पाकर देखा, आपको चलते फिरते देखा, चलते फिरते दीवाना कहा, चलते फिरते मजनून कहा, चलते फिरते शायर कहा। इतने प्यारे रसूल को उन्होंने इस तरह से तजलील, तकफीर और तकजीब की, तो अल्लाह ताला ने उनकी इस तजलील, तकफीर और तकजीब और मजाक उड़ाने पर अल्लाह ताला ने उनको हिदायत से ही महरूम कर दिया। हिदायत से ही महरूम कर दिया। ये सजा मिली उनको, और आखिरत में तो उनका है ही हमेशा का अजाब। मोजज़ा दिखाने का मुतालबा मुशरिकीन मक्का। चौथे रुकू में एक नाजुक मजमून बयान है। मुशरिकीन मक्का नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुतालबा करते थे कि अगर आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं तो हमारी फरमाइश के मुताबिक मोजज़ा दिखाइए, फिर हम मानेंगे आपको। अच्छा, आप मौजज़ा आप दिखा भी देते रसूल, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से अपनी उंगली से इशारा किया तो चांद के 2 टुकड़े हो गए थे, वो हम पढ़ेंगे आगे सूरे कमर में। लेकिन उन्होंने क्या कहा, ये तो जादू हो गया, मोहम्मद ने जादू कर दिया। मौजज़ा देख कर कहेंगे जादू कर दिया, मौजज़ा नहीं दिखाएंगे तो कहेंगे हम मानते नहीं। यानी कहीं पर भी चैन नहीं, कहीं पर भी मानने के लिए तैयार नहीं है हम। अल्लाह ने सख्ती से फरमाया कि ऐसा नहीं किया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला बातें करते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह के रसूल अल्लाह ताला से बातें क्या करते थे कि अल्लाह ये तो मौजज़ा मांग रहे हैं, तू कोई मौजज़ा दिखा दे। अल्लाह के रसूल है ना, अल्लाह के बंदे हैं ना, हसास, शायद ये ईमान ले आए मौजज़ा देखकर। अल्लाह ने कहा कि ऐसा नहीं किया जाएगा, इनको मानना है तो ऐसे ही मानो। जैसे अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में कहा, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी, वो लोग ईमान लाते हैं गैब पर, बगैर देखे। ऐसा ईमान चाहिए अल्लाह ताला को, मानो। आज तक कोई कौम मोजज़ा देखकर ईमान नहीं लाई। आज तक कोई कौम मोजज़ा देखकर ईमान नहीं लाई। किसी का माइक ऑन है तो प्लीज ऑफ कर लीजिए। अल्लाह ताला कह रहे आज तक कोई कौम मोजज़ा देखकर ईमान नहीं लाई।
یہ جو گزشتہ انبیاء گزرے ہیں، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں، اللہ کا معجزہ دکھا رہے ہیں، لو پاگل ہو گیا، اب تو دیکھو خشکی میں کشتی چلائے گا، باولا ہو گیا ہے، بالکل ہی پاگل ہو گیا ہے۔ قوم کے لوگوں نے یہ کہا، ایمان نہیں لائے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ معجزہ دیکھ کر کوئی قوم ایمان نہیں لائی، جو قوم فرمائشی معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے تو وہ عذاب کی مستحق ہو جاتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی وہ وقت نہیں آیا، ابھی دعوت جاری رکھی، اگر معجزہ دکھا دیا اور یہ ایمان نہیں لائے تو پھر عذاب آ جائے گا۔ معجزہ دکھانا قوم کے لیے نازک معاملہ ہے، معمولی بات نہیں ہے آسمان سے معجزہ دکھانے کی فرمائش۔ اللہ تعالیٰ تو دکھا دیتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ سے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے مطالبہ کر دیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں کیا کہا تھا؟ اگر میری بات نہیں مانی تو پھر میں شدید عذاب سے دوچار کروں گا۔ تو اس لیے اتنے سوال نہ اٹھاؤ، اتنے سوال نہ اٹھاؤ کہ پھنس جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورتحال میں شدید اذیت سے دوچار تھے، شدید اذیت سے۔ مشرکین مکہ آئے دن جاتے آتے جاتے، سچے رسول ہوتے تو معجزہ دکھا دیتے، سچے رسول ہی نہیں ہے یہ تو شاعر ہیں، تو مجنون ہے، ان کے پاس مت جانا، یہ جادو کر دیتے ہیں، جو ان کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے یہ پتہ نہیں کیا پڑھ کے سناتے ہیں، اس کو کیا پھونکے مارتے ہیں، وہ انہی کے ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی مشکل بنی ہوئی تھی کیونکہ مکہ تھا تجارتی ایک وہ تھا، پلیٹ فارم تھا، وہاں پر دنیا بھر سے لوگ آتے تھے اللہ کے گھر کے لیے، اور اللہ کے گھر میں جو انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے، تو جو وہاں پر تجارتی قافلے آتے تھے سب نے ہی اپنے اپنے لا کر رکھ دیے تھے، بزرگ ہستیاں، کہ چلو ہم بھی اپنے بزرگ لے آئیں، چلو ہم بھی اپنا بزرگ لے آئیں، بت بنا کر سارے لا دیے، سارے 365 کتنے تھے بت، 360 سارے کے سارے جمع ہو گئے، ہر کوئی آ رہا ہے تجارتی قافلہ، وہاں پر طواف بھی کر رہا ہے، اپنے بتوں کی تعظیم بھی کر رہا ہے، یہ گندگی چل رہی تھی وہاں پر، جس کو صاف کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورتحال میں شدید اذیت سے دوچار تھے، مشرکین معجزہ نہ دکھانے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، اور اللہ سختی سے معجزہ دکھانے سے انکار فرما رہا تھا۔ جائیں تو کہاں جائیں، معجزہ مانگے تو رب ناراض، معجزہ نہ ہو تو مخلوق مذاق اڑائے۔ انبیاء کی ذمہ داری کوئی معمولی ذمہ داری نہیں ہوتی، اور پھر خاتم النبیین، رحمت للعالمین، امام الانبیاء، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کے لیے فرمایا کہ کائنات میں ہر مخلوق کا ایک منظم گروہ کی صورت میں ساتھ رہنا بھی معجزہ ہے، یہ بھی معجزہ ہے۔ آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ کائنات میں ہر مخلوق، آسمان اپنے مقام پر کھڑا ہے، کہیں سے پھٹا ہوا نہیں ہے، کہیں اس میں کوئی سوراخ نہیں ہے کہ جو آسمان کے اوپر کے منظر دیکھ سکے۔ سورج ہے تو وہ جو ہے کہیں زیادہ نیچے اوپر نہیں ہو رہا، اپنے مدار میں چل رہا ہے۔ چاند اپنی ہر تاریخ کو نکلتا ہے، اپنے مقام پر پہنچ کر پھر نئی تاریخ پر آتا ہے۔ ستارے ہیں وہ اپنے وقت پر چمکتے ہیں، پرندے ہیں وہ اڑ رہے ہیں ایک مقام پر، ہر کوئی اپنے مقام پر ہے، یہ بھی سارے معجزے ہی تو ہیں، اور کیا ہے، کائنات کا سارا دار و مدار ہی معجزہ ہے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کے لیے فرمایا کہ کائنات میں ہر مخلوق کا ایک منظم گروہ کی صورت میں ساتھ رہنا بھی معجزہ ہے۔ اللہ کی بے شمار قدرت معجزات ہیں جو کائنات میں چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں، مشرکین انہیں دیکھ کر بھی ایمان نہیں لا رہے، وہ تو محض اپنے کفر کا جواز پیش کرنے کے لیے فرمائشی معجزات کا مطالبہ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اپنے بزرگوں کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ فرمائشی معجزے دکھا دیا جائے وہ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے، ان قریب وہ اپنے کفر کا برا انجام دیکھ لیں گے۔ رکن نمبر 5، اللہ کی عطا کردہ ہدایت سے رخ پھیرنے والا اندھا ہے۔ اللہ کی ہدایت سے، اللہ کی عطا کردہ ہدایت کیا ہے؟ قرآن مجید، وہ اس کی ہدایت سے رخ پھیرنے والا کون ہے؟ اندھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، کیا بینا اور نابینا برابر ہو سکتے ہیں؟
نہیں، بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے، ایک دیکھنے والا اور ایک نہ دیکھنے والا، یہ مثال دی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی عطا کردہ ہدایت سے رخ پھیرنے والا اندھا ہے۔ پانچویں رکو میں اللہ کی اس سنت کا بیان ہے کہ اس نے جب بھی کسی قوم میں رسول علیہ السلام بھیجا تو قوم پر ساتھ ہی کوئی آفت بھی نازل کی تاکہ لوگوں کے دلوں میں خدا خوفی اور رقت پیدا ہو، وہ رسول علیہ السلام کی دعوت کی طرف متوجہ ہوں کہ یہ واقعی میں رسول ہے۔ بدقسمتی سے قوموں نے آفات سے سبق حاصل نہ کیا، شیطان نے ان کے برے اعمال کو مزین کر دیا۔ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات تھوڑی، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، رسول کی ان کی وجہ سے تھوڑی ہو رہا ہے، یہ تو دنیا میں ہوتے رہتے ہیں، کبھی تیز ہوا چل گئی، کبھی تیز بارش آ گئی، کبھی طوفان آ گیا، کبھی سیلاب آ گیا، شیطان نے انہیں ان کے برے اعمال کو مزین کر دیا۔ آخرکار اللہ نے بڑے عذاب کے ذریعے ایسی قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ بہت بہت قرآن مجید میں ذکر تو آیا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے عذاب سے دوچار کیا، لیکن بہت ساری ایسی بھی ہے جن کا ذکر نہیں کیا۔ رکوع کے آخر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کافروں سے عاجزانہ خطاب ہے۔ اب دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میرے اختیار میں اللہ کے خزانے ہیں یا میں غیب کی خبروں سے واقف ہوں۔ دیکھیں، اللہ کے رسول نے یہ بات، یہ قرآن مجید کی آیات ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی یہ اس طریقے سے فرمایا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے الفاظ نکل رہے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میرے اختیار میں اللہ کے خزانے ہیں یا میں غیب کی خبروں سے واقف ہوں، خبروں سے، غیب کی خبروں سے واقف ہوں۔ اللہ کے رسول کو صرف وہی خبر تھی جس کی اللہ تعالیٰ آپ کو خبر دیا فرمایا کرتے تھے وحی کے ذریعے، بس۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا، تو غلط کہتے ہیں، صرف اتنا علم تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا، بتایا کہ یوسف علیہ السلام کا جب ہم قصہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اس وقت موجود نہیں تھے، آپ کو معلوم نہیں ہے یہ قصہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ اصحاب کہف کے بارے میں جب آئے پوچھنے کے لیے مشرکین مکہ، یہ وہ غار والے کون تھے، وہ وہ کون تھا جس نے مشرق سے مغرب تک سفر کیا تھا، وہ شخص کون تھا، اور روح کے بارے میں بتائیے، روح کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، نے کہا اچھا کل بتا دوں گا، اور انشاءاللہ نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہفتے کے بعد سورہ کہف نازل فرمائی، سارے جواب دے دیے۔ ایک جواب بنی اسرائیل میں آیا، سورہ بنی اسرائیل میں، اور باقی جو دو تھے وہ سورہ کہف میں آئے۔ تو پتہ ہوتا، غیب کا علم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے اسی وقت، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات جو ہے دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل مکمل غیب کا علم نہیں تھا۔ نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہ ہی میں فرشتہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے، نہ ہی میں نے فرشتہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے، پھر تم کیوں مجھ سے معجزات طلب کر رہے ہو؟ میرا دعویٰ یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اس کی دی ہوئی ہدایت کی پیروی کرتا ہوں۔ اللہ کی عطا کردہ ہدایت کی پیروی کرنے والا بینا اور اس سے رخ پھیرنے والا اندھا ہے، کیا بینا اور نابینا برابر ہو سکتے ہیں؟ رکن نمبر 6، اللہ کن پر مہربان ہے۔ چھٹے رکوع میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تلقین کی گئی کہ وہ سرداران قریش کے اس مطالبے کو رد کر دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاس سے ان لوگوں کو دور کر دیجئے جو ہمارے غلام ہیں یا پیشہ کے اعتبار سے کم تر درجے کا کام کرنے والے ہیں۔ سرداران قریش ایک کے بعد ایک بہانہ لے کر آ جاتے تھے کہ ہم آپ کی مجلس میں جب بیٹھیں گے، جب آپ کے پاس سے یہ حقیر فقیر لوگ ہٹیں گے، حقیر فقیر لوگ، یہ غلام، ان کو ہٹائیے پہلے، ہماری شان میں فرق آتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تلقین کی گئی کہ وہ سرداران قریش کے اس مطالبے کو رد کر دیں، نہ مانیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے ان لوگوں کو دور کر دیجئے کہ جو ہمارے غلام ہیں یا پیشہ کے اعتبار سے کم تر درجے کا کام کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نزدیک ان غلاموں اور محنت کرنے والے مومنوں کی بڑی قدر ہے، وہ دن رات اللہ کو پکارتے ہیں، وہ اور اس کی رضا کے طلبگار ہیں۔
ایسے لوگ تو اس قابل ہیں کہ جب وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سلامتی کی دعائیں دیں اور بشارت دیں کہ اللہ تمہارے حق میں بڑا غفور الرحیم ہے۔ اگر تم نے نادانی سے کوئی گناہ کیا اور اس پر توبہ کی تو اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے تمہیں معاف فرما دے گا۔ یعنی کہ اللہ کی نگاہ میں ایمان کی اہمیت ہے، سرداری کی، مالداری کی نہیں۔ اخلاص اور ایمان اللہ کو پسند ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ رکو نمبر 7، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول اور بندے بھی تو تھے نا، نرم دل رکھتے تھے۔ وہ یہ سوچ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سرداران قریش کہہ رہے تھے ویسے کر بھی لیتے، لیکن کہ شاید ایمان لے آئیں، شاید یہ بھی ایمان لے آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کر دیا، نہیں، یہ ان سے بہتر ہے۔ رکن نمبر 7، باطل کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ 7ویں رکن میں سرداران قریش کے اس مطالبے کو مسترد کرنے کا حکم ہے جس کے تحت وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک سمجھوتے اور مفاہمت کی دعوت دے رہے تھے۔ وہ مفاہمت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 سال تک ہمارے بتوں کی عبادت کریں، یعنی ہمارے بزرگوں کی تعظیم کریں، پھر ہم 1 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معبود واحد کی عبادت کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا گیا کہ وہ مفاہمت کی اس پیشکش کو سختی سے رد کر دیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میانہ حق کو باطل نہ کر قبول۔ رکوع کے آخر میں بیان کیا گیا کہ غیب کا کل علم صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اب یہاں تاکیدی بات آ گئی نا، اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ میں غیب نہیں جانتا، اب یہاں پر تاکیدی وہ بات مکمل کرنے کے لیے دوبارہ آ گیا کہ غیب کا کل علم صرف اللہ ہی جانتا ہے، اسے خشکی و سمندر کی ہر شے کا علم ہے، کوئی پتا درخت سے نہیں گرتا مگر یہ کہ وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ رکو نمبر 8، اللہ کے عذاب کی 3 صورتیں۔ 8ویں رکو میں آگاہ کیا گیا کہ نافرمان قوموں پر اللہ کے عذاب کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ اللہ آسمان سے کوئی آفت نازل کر دیتا ہے جیسے طوفانی بارشیں، قوم نوح پر جیسے آیا تھا۔ دوسری یہ کہ زمین سے کوئی تباہی آ جاتی ہے جیسے زلزلے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کو گروہوں میں تقسیم کر کے آپس میں ٹکرا دیتا ہے، خون خرابہ، لڑائی جھگڑا۔ آج ہمیں عذاب کی ان تینوں صورتوں کا سامنا ہے۔ اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی ذمہ داری سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تو سوئے پڑے ہیں اپنی عیاشیوں میں اور اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے لگ کر کہ دنیا کو کیسے بہتر بنائے، گھروں کو کتنا خوبصورت بنائے، اپنا ڈریس خوبصورت، اپنا جسم خوبصورت، اپنی خوبصورتی بیوٹی کو خوبصورت، اور انہی کاموں میں لگے ہوئے، اپنا ہیئر اسٹائل خوبصورت، اپنے اولاد کو ڈگریاں دلوا دیں، کوئی انجینئر بنا دیں، کوئی ڈاکٹر بنا دیں، بس یہی چل رہا ہے۔ کہ اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنا منصب، اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، آمین۔ اس رکوع میں مزید حکم دیا گیا کہ اگر کسی محفل میں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو یا شعائر دینی کی توہین کی جا رہی ہو تو غیرت دینی کا ثبوت دو اور وہاں سے فوراً اٹھ جاؤ۔ رکن نمبر 9، ڈوبنے والے معبود نہیں ہو سکتے۔ 9ویں رکن میں اس تدبیر کا ذکر ہے جس کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارہ پرستوں، چاند پرستوں اور سورج پرستوں کو توحید کی پہچان کروانے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے، ستارہ پرستوں، سورج پرستوں اور چاند پرستوں کو توحید کی پہچان کروانے کی کوشش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھیں ایک حکیمانہ انداز اپنایا تھا۔ انہوں نے ستارہ دیکھا کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، انہوں نے ستارہ دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، ھذا ربی۔ جب وہ ڈوب گیا تو کہا جو خود ڈوب گیا وہ مجھے کیا عروج دے گا۔ جب چاند کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے۔ جب چاند بھی ڈوب گیا تو فرمایا جب تک میرا رب مجھے ہدایت نہ دے میں صحیح معبود کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ یعنی کہ یہ ایک حکیمانہ طریقہ تھا جو قوم کو بتا رہے، ٹھیک ہے، وہ خود ذاتی طور پر نہیں ان کو خدا کہہ رہے تھے، کہتے تھے، نہ سمجھتے تھے، لیکن وہ قوم کی تربیت کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کیونکہ ہم نے اوپر دیکھا نا
کہ اس تدبیر کا ذکر ہے جس کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارہ پرستوں، چاند پرستوں اور سورج پرستوں کو توحید کی پہچان کروانے کی کوشش کی۔ یہ ان کی کوشش تھی۔ اچھا، پھر انہوں نے قوم کے سامنے کہا، جب سورج کو دیکھا تو کہا کہ ہاں یہ میرا رب ہے، قوم کو بتا رہے ہیں یہ سب سے بڑا ہے۔ اور سورج نے تو ڈوب ہی جانا تھا مغرب کے وقت، اب قوم کی تربیت کر رہے ہیں نا، آہستہ آہستہ ستارے، پھر چاند، اب سورج۔ جب سورج بھی ڈوب گیا تو اعلان کیا کہ میں اعلان برات کرتا ہوں ستاروں، چاند اور سورج کی کو معبود بنانے سے، ماننے سے۔ میں اپنا رخ کرتا ہوں اس ہستی کی طرف جو ستاروں، چاند اور سورج کو بنانے والا ہے۔ یہ ایک زبردست حکیمانہ دعوت تھی ان بت پرستوں کے لیے جو ان کی قوم والے کرتے تھے۔ ارے، رکو نمبر 10، نبی ہمیشہ عقیدہ توحید پر ہوتا ہے، ہمیشہ۔ 10ویں رکو میں واضح کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کوئی ایسا دور نہیں گزرا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو رب مان رہے ہوں۔ یہ تو ایک دلیل تھی جو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سکھائی تھی، جو اوپر ہم پڑھ کر آئے ہیں، چاند، سورج اور ستاروں والی، تاکہ وہ اپنی قوم کو عقیدہ توحید تک پہنچا دیں اور شرک کی گمراہی ان پر واضح کر دیں۔ اس رکو میں کئی انبیاء علیہ السلام کے تذکرے کے بعد فرمایا کہ اگر وہ بھی شرک کرتے تو اللہ انہیں ان کی نیکیوں کے اجر سے محروم کر دیتا۔ شرک کی معافی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بشارت دی گئی کہ اگر مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی ناقدری کر رہے ہیں تو اللہ نے ایک اور قوم کے لیے طے کر دیا ہے کہ وہ قرآن کی ناقدری نہیں کرے گی۔ اور یہ کون لوگ تھے؟ مدینہ کے لوگ تھے۔ یہ دراصل اہل مدینہ کی خوش نصیبی کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے کھول دیے ہدایت کے لیے، ان کے سینے ہدایت کے لیے کھول دیے اللہ تعالیٰ نے۔ اور وہ آتے تھے مکہ میں، انہیں خبر مل گئی تھی کہ آخر رسول آ گئے ہیں، اور یہودیوں سے بھی خبریں مل رہی تھیں کہ ہاں واقعی یہ اللہ کا رسول ہے۔ اور وہ پھر جو ہے آتے تھے اور بیعت کر کے چلے جاتے تھے، چھپ کے آتے تھے، اور اس طرح سے ایک جماعت تیار ہو رہی تھی مدینہ میں۔ اللہ تعالیٰ غم کے ساتھ خوشخبریاں بھی تو دیتا ہے نا۔ ایک طرف دل غمگین ہے، اپنی قوم ایمان نہیں لا رہی، لیکن دوسری طرف ساتھ ہی جو مدینہ ہے وہاں کے لوگ بھر بھر کر آ رہے ہیں، بھر بھر کر ایمان لے کر جا رہے ہیں۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ یوں غم کو ٹال رہا تھا، کم کر رہا تھا، ہم کہ اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے نا، کہیں میرا محبوب دل چھوڑ کر نہ بیٹھ جائے، مایوس ہی نہ ہو جائے، کہیں سے تو کوئی خوشخبری ملتی رہے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب سے کتنی محبت کرتا ہے نا، کس طرح سے محبت کا وہ جو ہے اس وقت ثبوت آ رہا تھا قرآنی آیات سے، آسمان سے۔ میرے حبیب ہم نے آپ کو چھوڑا نہیں، میرے حبیب ہم نے آپ کو چھوڑا نہیں۔ آپ غمزدہ کیوں ہوتے ہیں؟ ہم آپ کے لیے دیکھیں نا ایک جماعت تیار کر رہے ہیں۔ رکو نمبر 11، جھوٹ بولنے والوں کا برا انجام۔ 11ویں رکو میں یہود کے ایک جھوٹ کا تذکرہ ہے۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی کرتے ہوئے کہتے تھے کہ اللہ نے آج تک کوئی کتاب نازل نہیں کی۔ ان سے پوچھا گیا کہ وہ کتاب کس نے نازل کی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے؟ پہلے وہ کتاب ہدایت تھی اور اب قرآن ہدایت ہے۔ ان قریب جھوٹ بولنے والوں پر موت کی سختی آئے گی۔ یعنی کہ ایسا بڑا جھوٹ، انہیں پتا ہے کہ ہمارے رسول پر تورات اتری تھی، کہنے کہ اللہ نے آج تک کوئی کتاب ہی نازل نہیں کی۔ اتنا بڑا جھوٹ بول دیا کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں کچھ نہیں کہے گا، ہم تو اللہ کے پیارے ہیں نا، لاڈلے ہیں، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ وہ خود کو اللہ کے بیٹے کہتے تھے، خود بھی اللہ کی اولاد بن گئے تھے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ کتاب جو حضرت موسیٰ پر لے کر آئے تھے، وہ کہاں سے آئی تھی؟ وہ کتاب ہدایت تھی اور اب قرآن ہدایت ہے۔ پہلے وہ کتاب ہدایت تھی، اب قرآن ہدایت ہے۔ ان قریب جھوٹ بولنے والوں پر موت کی سختی آئے گی، اور موت دینے والے فرشتے کہیں گے کہ آج تم اپنی غلط بیانی اور تکبر کی پاداش میں بھون دینے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ کتنا سخت عذاب دیا جائے گا۔ رکو نمبر 12، اللہ کی بے مثال نعمتیں اور قدرتیں۔ 12ویں رکو میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور قدرتوں کا بیان ہے۔ اللہ ہی ہے جو بیج اور دانے کو پھاڑ کر اس میں سے پودے اور درخت نکالتا ہے۔ فالق الحبی والنبا، وہی بیجوں کو پھاڑتا ہے
गुठलियों को फाड़ने वाला, मुर्दा को जिंदा और जिंदा को मुर्दा करता है। उसी ने आसमान और सूरज और चांद और सितारे बनाए, इंसान को तख्लीक किया और उसकी जुमला ज़रूरियात का इंतज़ाम किया, बारिश बरसाई और उस तरह और उससे तरह तरह के नबातात, सब्जियां और फल पैदा किए। बिलाशुबा इन कुदरतों में ईमान लाने वालों के लिए निशानियां हैं। लोगों की बेइंसाफी यह है कि उन्होंने जिन्नात को अल्लाह का शरीक ठहरा दिया। थे ना मुशरिकीन मक्का ने, जो लात मनात उज्जा जो बुत थे, उनमें जिन्नात का भी नाम आता है, हालांकि वो अल्लाह की मखलूक हैं। बिलाशुबा अल्लाह हर चीज बिलाशुबा अल्लाह हर शिर्क से पाक है। कभी आप इसको गौर से तो पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। और जो हाजी वहां पर पढ़ते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक ला शरीक लक। रुकू नंबर 13, मुशरिकीन के माबूदों की तौहीन ना करो। ये भी समझा दिया गया कि 13वें रुकू में तौहीद बारी ताला का बयान और शिर्क की नफी है। फरमाया कि अल्लाह का बेटा क्यों कर हो सकता है जबकि उसकी बीवी ही नहीं। वाज़े दलाइल आ चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद जो लोग शिर्क कर रहे हैं, अहले ईमान को मना किया गया कि वो मुशरिकीन के माबूदों की तौहीन ना करें। मुशरिक से नफरत आती है ना, कराहियत आती है, और नफरत और कराहियत करने का हुक्म भी है, क्योंकि वो एक गंदगी के साथ जी रहा है ना, शिर्क की गंदगी के साथ जी रहा है, उससे नफरत करने का हुक्म है। लेकिन नफरत के साथ साथ उनके माबूदों को बुरा ना कहो। क्यों? वरना वो जिद में आकर अल्लाह की तौहीन करेंगे। आजकल के मुसलमानों को भी जो है, जब उनको बताया जाता है कि देखो कोई भी इतना पहुंचा हुआ नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी कोई बढ़कर है, उनके लिए भी अल्लाह ताला ने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जिनके जिन जिन जो तुम जो है अपने बुजुर्गों के लिए इस्तेमाल करते हो। कितने पहुंचाई भी सरकारें बनाई हुई है ना, यानी कि कहानियों पर कहानियां, झूठी कहानियां, बुजुर्गों के नाम ले लेकर वो इतने पहुंचे हुए थे कि उन्होंने ये मौजज़ा कर दिया, वो वहां पहुंच गए थे, वो कहाँ पहुंच गए थे। जब जिब्रील अमीन, उन्होंने तो ये कहानी भी गढ़ ली कि जब जिब्रील अमीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पर ले गए, और जब वो एक मौका आया कि आपने कहा कि अब मैं आगे नहीं जा सकता, तो उस वक्त जो है फिर पीर अब्दुल कादिर जिलानी आ गए थे, उन्होंने अपने कंधे पेश किए, आप उनके कंधों पर चढ़े और वो आगे ले गए थे। ये इनकी कहानियां हैं। और जो है किसी ने बनाया कि हजरत अली आ गए थे, यानी कि हर किसी ने अपने 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 आगे किए हुए हैं। जिनको अल्लाह ने जो मकाम दिया है उनको उसी मकाम पर रखिए। उससे क्या मकाम देंगे आप? उससे कौन सी ऊंचाई पर पहुंचा देंगे उनको? कौन सी ऊंचाई आप लोगों ने बनाई हुई है? क्या अल्लाह से भी बढ़कर कोई ऊंचाई है? बहुत पहुंचे हुए, बहुत पहुंचे हुए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जबरदस्त तौहीद का पैगाम दिया, सारे बुत तोड़ दिए, पकड़ा उठाया कुल्हाड़ा, सारे धाड़ धाड़ मार मार तोड़ दिए। अकीदतमंदों ने आकर रोना शुरू कर दिया, चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, हमारे खुदाओं के साथ कैसा किया, किसने किया, पकड़ो उसको। इब्राहिम हमारे खुदाओं को बुरा भला कहता, लाओ उसको पकड़ कर। जब पता चला इब्राहिम ने किया, तो जलाओ, आग जला दो इसको, मार दो इसको। पढ़ा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, फरिश्ते आ गए मदद के लिए, कहा नहीं मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं, तुम जाओ, मेरे लिए अल्लाह है ना, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। वहां भी उन्होंने फरिश्तों की मदद नहीं ली, कहा कि मेरे लिए अल्लाह है। इसको कहते हैं खालिस तौहीद। यहाँ बुजुर्गों की लड़ियां चल रही हैं, फलां के वास्ते सदके दिए जा रहे हैं। तौहीद सीखनी है तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से सीखिए, अल्लाह से मोहब्बत सीखनी है तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से सीखिए। कैसे सारे तकाजे पूरे किए, अल्लाह ताला ने उन्हें इंसानियत का इमाम बना दिया, इमामुल अंबिया अंबिया का बाप बना दिया उनको। दो बेटे उनके, दोनों से ही अंबिया की नस्ल चली, और आखिरी रसूल इस्माइल अलैहिस्सलाम से आए। मक्का में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये एजाज था उनको मिला। फरमाया कि अल्लाह का बेटा क्यों कर हो सकता है जबकि उसकी बीवी ही नहीं।
واضح دلائل آ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ شرک کر رہے ہیں۔ اہل ایمان کو منع کیا گیا کہ وہ مشرکین کے معبودوں کی توہین نہ کریں، ورنہ وہ ضد میں اللہ کی توہین کریں گے۔ مشرکین یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ ان کی فرمائش کے مطابق معجزہ دکھانے پر وہ ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے کہ حقیقت یہ ہے کہ وہ معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہ لائیں گے، کیونکہ پھر انہوں نے کہا یہ تو جادو ہو گیا، یہ تو جادو کر دیا ہم پر۔ ہم کسی بھی طرح سے معاف نہیں کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایمان نہیں لانا نا۔ اللہ ایسے لوگوں کے دلوں اور نگاہوں پر مہر کر دیتا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ جن کے سامنے پہلی بار حق آئے اور وہ اسے جان بوجھ کر جھٹلا دیں، پھر اللہ تعالیٰ انہیں محروم کر دیتا ہے، وہ نہیں لا سکتے ایمان۔ اللہ ہمیں ایسی محرومی سے محفوظ فرمائے، آمین۔ ہمارا 7واں پارہ کمپلیٹ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، اور ہماری جانے انجانے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے معاف فرما دے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔